36 सेकंड का एक क्लिप डाला था। अनिल यादव जो है न्यूज़ नेशन का पत्रकार था इंडिया का। उसने तकरीबन 10 से 12 साल जो है न्यूज़ नेशन के अंदर काम किया और जब उसने रिज़ाइन किया जिस वजह से, उसने कुछ वजूहात बयान की। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो जुमला कहा गया था जिस पर ईशा रॉय सिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से इस्लाम को मलाइन करने के लिए वो पॉइंट रखा जाता है। ये ज़रा सुनिएगा, मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, ज़रा सुनें। ये मनोज गैरोला हर मीटिंग में इन्वॉल्व होता है मॉर्निंग में सुबह, ये एडिटर इन चीफ है, ये हर मीटिंग में रहता है। बलरामपुर में घटना हुई थी, एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगा था हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करने का। मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया था, मैंने बोला वहां पाया वो प्रेम प्रसंग का मामला था। मैंने कहा सर इसमें ऐसा कोई लव जिहाद हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों का आपस में बहुत पुराना मसला था, दोनों बहुत इन्वॉल्व थे आपस में। तो मनोज गैरोला मुझे कहता है कि तुम अपनी जासूसी पत्रकारिता अपने पास रखो, चैनल जैसे चल रहा है उसको चलने दो, और उसके ये अल्फाज थे। तो ये डिसाइड करते हैं। आप देखिए ये चैनल तो कहां से चल रहे हैं। ठीक है जी। बलराम के अंदर एक वाकया होता है, एक मुसलमान लड़के के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने एक हिंदू महिला का बलात्कार किया है। हाँ जी, हिंदू महिला का बलात्कार किया है। अनिल यादव जो उस केस को कवर कर रहा था, उसने आकर एडिटर इन चीफ को ये चीज कही कि जनाब श्रीमन, ये लव जिहाद का मसला नहीं है, इसको मीडिया के ऊपर लव जिहाद के तौर पर मत दिखाएं। उस लड़के और लड़की का पुराना संबंध था, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, बाद में जब मसला बना तो उन्होंने रेप का केस डाल दिया। जिस तरह ईशा रॉय सिस्टर ने ये बात रखी कि जब वो लड़का हाथ से निकलने लगता है, ये आरोप लगा देते हैं कि जी हमें जबरदस्ती जो है वो इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे थे, हम हमारे साथ लव जिहाद कर रहे थे ताकि उसको मीडिया के अंदर हाइप मिल सके। इसी तरह पीछे शाहरुख का केस आया था जिसको सारे नटुनियों ने उठाकर केस बनाया। हम कंडेम करते हैं उस मर्डर को जो मासूम लड़की का हुआ, मगर उसको लव जिहाद का नाम देकर इस्लाम को मलाइन करने की, डीमेन करने की और डीफेम करने की कोशिश की गई। मैं ये पॉइंट रखना चाहता था इस हवाले से कि ये इंडिया का यादव है, अनिल यादव पत्रकार है, उसने ये क्या बयान दिया था। एक तो ये चीज मैं रखना चाहता था। मैं चाह रहा हूँ सिस्टर्स को मैं ज्यादा सुनूं, तो मैं मुख्तसर सी एक बात रख देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इस हकीकत के, इस फैक्ट के यहाँ पर मीडिया की गेम चल रही है, मगर एक हकीकत यहाँ पर ज़हन नशीं रहना बहुत ज़रूरी है जो कि इनके नारासिंगा जो है उसने बयान की थी। वो ऑडियो भी मैं आज पब्लिक को सुनाना चाहता हूँ। गो कि हम बार बार वो चीज़ सुन चुके हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बार बार सुना जाए तो वो ताज़ा रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उसने हिंदू पुरुष के बारे में क्या कहा था और मुसलमानों के जो लड़के हैं, मर्द, उनके बारे में क्या कहा। और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है, हमारा निचलापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं, तो मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं। महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती। पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते। ये सुनाकर मैं इस पोल को भी अब एक्सपोज कर रहा हूं इसी की जुबान से, इस एंगल से हम देख लेते हैं। लव जिहाद का जो इल्जाम प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इंडिया के सारे गोदी मीडिया की तरफ से, वो पोल इसके अपने खुद के, इस पंडित के और इस कट्टर हिंदू के मुंह से निकल गया कि महिलाएं जो मुसलमान मर्दों की तरफ लपक रही हैं, उनसे मोहब्बत कर रही हैं, उसके पीछे वजह इस्लाम या आइडियोलॉजी तो बाद की बात है, उससे पहले हिंदुओं की नपुंसकता है। अब ये खुद कह रहे हैं। अब अगर कोई महिला मुसलमान के प्यार में पड़ती है, वो चाहे किसी वजह से भी पड़ रही है, अभी तो उसको कंडेम कर रहे हैं हम कि क्या करना चाहिए, जैसे ईशा और सिस्टर ने भी कहा कि हमें क्या बैलेंस करना है सोसाइटी के अंदर। मगर आप ये समझ लें कि वो महिला इसलिए नहीं आ रही कि वो लड़का उसको घसीट कर लेकर जा रहा है कि इस्लाम कबूल करवाऊंगा, बल्कि उस लड़की को जरूरत है क्योंकि तुम्हारे पास मर्द खत्म हो चुके हुए हैं। और ये एक नेचुरल बात है, मैं आपको सही बता रहा हूं, उसने बिल्कुल ठीक कहा। एक महिला सख्त मर्द को, ऐसा मर्द जो उसका दिफा कर सके, उसकी हर किस्म की ख्वाहिश को पूरा कर सके, ये एक नेचुरल बात है, इसमें कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, ये खुली बात है। तो ऐसी सूरत में कोई भी दुनिया की महिला होगी, वो यही चाहेगी कि मेरा जो हस्बैंड हो, मेरा खामंद हो, मेरा लाइफ पार्टनर हो, वो आसाबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, मुआशरती तौर पर, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर
نفسیاتی مضبوط ہو, وہ یہ تقاضا کرتی ہے, اس میں اس کی غلطی نہیں ہے, اسی لیے اس نے کہا عورتوں کا دوش نہیں ہے, ان مردوں کا دوش ہے جو نپنسک ہیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اندر ڈیپ, وہ یہ ہے انالیسس کہ مسلمان مردوں کے اندر یہ سختی کیوں آتی ہے, مسلمان مردوں کے اندر یہ جلال کیوں ہے, مسلمان مردوں کے اندر یہ کانفیڈنس کیوں ہے, وہ اتنے اسٹرانگ کیوں ہیں سوشلی, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, نیچے کچھ لوگ لگے ہیں بیف اپنی فیوریٹ ڈشز کا نام لوگوں نے لینا شروع کر دیا, میں اس طرف نہیں جا رہا, میں سائیکولوجیکلی اور آئیڈیولوجیکلی بات کرنے لگا ہوں. یاد رکھیں توحید آپ کی طبیعت کے اوپر, آپ کی نیچر کے اوپر, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ایک پازیٹیو انفلوئنس کرتی ہے. توحید جب آپ ایک خدا کے ماننے والے بنتے ہیں اور آپ میں سیلف سینٹرلائزیشن آ جاتی ہے, مثلا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر ایک سینٹرلائزیشن ہے, مرکزیت ہے, نقطہ وحدت ہے, سنگولیرٹی ہے, یونٹی ہے, اتحاد ہے, آپ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اکیلا بھی کھڑا ہوگا, وہ مطمئن ہوگا, معتمد ہوگا, اعتماد ہوگا اس کو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کی شمع جلتی ہے. یہ وہ شمع ہے کہ جو فارس کی کبھی نہ بجھنے والی آگ کو کھا گئی تھی. یہ وہ چنگاری ہے جو گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر امید کی ایسی کرن بنتی ہے کہ تاریکیاں کتنے بھی لمبے عرصے پر محیط ہوں, مگر ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی توحید کی چنگاری اس انسان کو صدیوں تک پر اطمینان اس کو کر دیتی ہے. یہ اس کے اندر یہ چیز ہے, یہ حقیقت ہے. تو جن کے دلوں کے اندر, مسلمانوں کے دلوں کے اندر توحید ہے, ان کے اندر اعتماد ہے, تو یقیناً کوئی بھی لڑکی ان کو دیکھے گی, ہندو لڑکی بھی, تو وہ یہی کہے گی. اب میں آپ کو ایک بڑی مثال دے دیتا ہوں, مثالیں تو بہت ہیں, آپ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں پوائنٹ آف ویو کے. عمران خان ہے, عمران خان کی سیاست کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, عمران خان کی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کر رہے. جمائمہ خان کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان کی طرف وہ اپیل کیوں ہوئی تھی, اٹریکٹ کیوں ہوئی تھی. ایک بہت بڑا چینل تھا, جو میوزک چینل تھا, اس کی ایک آر جے تھی, جو وی جے تھی, جو پروگرام کو رن کرتی تھی, ٹھیک ہے, ہوسٹ کرتی تھی. اس نے اسلام قبول کیا. ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی امریکہ کے اندر, اکنا کی. اس کانفرنس کے اندر اس نے کہا, اور ویڈیو میرے پاس موجود ہے, اس نے کہا کہ میں ایک عرصہ پہلے ایک ایسے شخص کو ملی تھی کہ جس کی تعلیمات نے, جس کی سوچ نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اس نے اسلام قبول کر دیا. ایک عورت ہر اعتبار سے مرد کو مضبوط پسند کرتی ہے. جب وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اپنے کانسیپٹس میں کلیئر ہو. ہندو بات کرتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو لے گئے, ہماری عورتوں کو لے گئے. تمہارے نظریات ہیں کیا؟ وید تم نہیں مانتے, منوسمرتی تم نہیں مانتے, پراناس تم نہیں مانتے, گیتا تم نہیں مانتے, جو تم سے سوال کرو تم اس کو نہیں مانتے, ناستک کو تم مان لیتے ہو. جو جہان کا چھچور اور کوڑ کباڑ تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے, اس کے بعد گلا کرتے ہو مسلمانوں سے. نہ تمہارے پاس آئیڈیالوجی ہے, نہ تمہارے پاس کوئی فنڈامنٹلز ہیں, نہ تمہارے پاس کوئی کانسیپٹس ہیں, نہ تمہاری کوئی بیسز ہیں, نہ تمہاری کوئی فاؤنڈیشنز ہیں, نہ تمہاری کوئی لاجک اور ریشنل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی ہماری عورتیں جا کیوں رہی ہیں. ایک عورت کو تمہارے پاس سے ملتا کیا ہے؟ نہ اس کو نظریہ ملتا ہے, نہ اس کو اخلاق ملتا ہے, نہ اس کو کوئی سماج ملتا ہے, نہ اس کو کوئی پیار ملتا ہے, نہ اس کو کوئی سمان ملتا ہے. ملتا کیا ہے؟ بابا جی کا ٹھلو. کیا ملتا ہے اس کو؟ ٹائم ٹائم فش, 0/0. ایسی عورت کیوں رکے گی اور کتنی دیر رکے گی؟ سماج کی نظروں میں بچنے کے لیے تو وہ رک سکتی ہے, مگر تمہیں کیا خبر. معذرت, میں آپ کے پروگرام کو ہائی جیک نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ 2-3 پوائنٹس سے جو میں رکھنا ضروری سمجھتا تھا کہ کانسیپٹ ہمارے سمجھ آ جائیں کہ کیا وجہ ہے. بس بھائی آپ نے کام وہ کیا ہے کہ اس طرح سے ہندو جو مہیلائیں ہیں ان کے دل میں اور محبت جاگ جائے گی نا مسلمان مردوں کے لیے, کہ کیا ہے ان کے کانسیپٹ اور کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کس طرح سے وہ مضبوط رہتے ہیں دماغی طور پہ, نفسیاتی طور پہ نا. تو واقعی ایسا ہے. جی سسٹر انوشا, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سسٹر انوشا اور وائکا شاید جو ہے وہ کچھ نیٹ کا ایشو آ گیا ہے. انوشا آئی گیس بزی ہیں. تو عامر بھائی ماشاء اللہ سے جیسے انہوں نے کہا نا ڈاکٹر مومنہ نے کہ آپ نے تو الٹا جو ہے وہ للچا دیا ہے ہندو مہیلاؤں کو, جو آپ نے خاصیت بتا دی ہیں. تو اب نیچرلی کوئی عورت اٹریکٹ ہوتی ہے کسی مسلمان بھائی کی طرف, تو اس میں پھر دوش ہمارا نہیں ہوگا.
وہ اسلام کی نہیں اس کو qualities بالکل ہیں اسلام جو قبول کروائیں, اس کو بالکل اسلام قبول کروائیں. جو آنا چاہتی ہے اس کو کہیں کہ جس طرح میں کانفیڈنٹ ہوں, جس طرح میں آج سٹیبل ہوں, جس طرح میں آج پیس میں ہوں, جس طرح میں آج سکون کے اندر ہوں, اپنے مشن کے ساتھ پیشنیٹ ہوں, میری ہونے والی بیگم صاحبہ آپ کو بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا. اس کو کہیں نا یہ جملہ, اس کو یہ بتائیں تاکہ اس کو پتا ہو, اور سٹارٹ سے بتائیں, اس کو دعوت دیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انہوں نے بیسیکلی امبیرس کرنے کے لیے ٹرم گھڑی ہے, لو جہاد. اب جہاد کے ساتھ لو جوڑ دیا, کبھی جہاد کے ساتھ ٹیررزم جوڑ دیا, کبھی جہاد کے ساتھ ریڈیکلزم جوڑ دیا, کبھی جہاد کے ساتھ ایکسٹریمزم جوڑ دیا, کبھی جہاد کے ساتھ فنڈامنٹلسٹ جوڑ دیا, کبھی جہاد کے ساتھ ٹریڈیشنلسٹ جوڑ دیا. یہ ساری ٹرمز جوڑ کر جہاد جیسے ایک پیور سین کو انہوں نے فیڈ اور بلر کرنے کی, گدلا کرنے کی کوشش کی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کام رک جائے گا. یہ بے فکر ہو جائیں, یہ کام رہے گا. آئیں گی مہیلائیں آئیں گی, میں نے آپ کو کہا تھا چھید ہے, میری کو سنتا نہیں. بندے بھی آئیں گے, عورتیں بھی آئیں گی. بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور عامر بھائی جس طرح آپ نے کلیئر کیا ہے نا, اور آج کی اسٹریم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے وہ کانسیپٹ جو غلط کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے. یہ جو لو جہاد خود سے لائے ہیں اور خود ہی انہوں نے بنا لیا ہے, اور خود ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کیونکہ مسلمانوں میں وہ یہ کام کرتے ہیں, اور اس طرح سے پھر وہ آگے پھر ہماری مہیلاؤں کو اس طرح سے زبردستی کر کے منع کر رہے ہوتے ہیں کام کے لیے, اور پھر وہ طلاقیں لیتی ہیں. مطلب وہ بہت آگے پروپیگنڈا, وہ تو جس طرح بھی بناتا ہے انڈین میڈیا, جس طرح سارے میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اتنی آگے تک پہنچ جاتا ہے جس کا جو ہم کہتے ہیں جلیبیاں, نہ کوئی سر نظر آتا ہے نہ پیر, تو وہ آگے آگے جا کے وہ اسی طرح ہوتا ہو. تو یہ بڑی ضروری بات ہے, اور سب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے اسلام میں, اور آپ نے اس کو اسلام سے جوڑ کے اسلام کا نام دے کے ایک پورا پروسیس بنا دیا, اور اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. جی میں نے تو پہلے کہا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں ایک جملہ بول لوں, پھر میں چاہوں گا سسٹرز بات کریں. میں نے پہلے بھی ایک چیز کہی تھی آپ لوگوں کی پہلی سٹریم کے اندر, ہمارے مسلمان مردوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے گھروں اپنے محلوں میں دیکھیں. مسلمان لڑکیاں 30-30 35-35 سال کی ہو گئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, اور تمہیں موت پڑتی ہے ادھر, تم چلے ہو جی دعوت دینے کے لیے ہندو لڑکی کو. بھائی ہندو لڑکی کو دعوت وہ تمہاری بیوی دے لے گی, جس کو تم مسلمان سے شادی کرو نا لڑکی کو, اس کو لے جانا کہ بیگم صاحبہ یہ ہندو لڑکی ہے, اس کو دعوت دے دیں, اس کو عورت کو کام کریں. آپ اپنی مسلمان خواتین کو مضبوط کریں, اپنے گھر کو خالی کر کے آپ باہر جا رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے بھی بات کی تھی. میں تو اس حقیقت پر بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے, اس کو روکیں کیسے یہ لوگ, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کو دیکھیں. تو ہمارے لوگ ٹگ آف وار کی بجائے, اس کشٹ کرنے کی بجائے, میں ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, سوری, بڑا مختصر سا تیزی سے. واقعہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں نہیں تھا ان دنوں میں, تو مجھے ایک انڈونیشیا سے کال آئی, اور اس بندے نے کہا کہ یار میں نے نا شادی کر لی, اور اب میں پچھتا رہا ہوں کہ وہ تو جناب اپنا جو ہے نا وہ نان مسلم تھی, تو میں اب کیا کروں, تو چھوڑ دوں اس کو یا کیا کروں, یہ چیز میں کشمکش میں لگا ہوا تھا. میں نے جب اس بندے سے بات کی, میں نے کہا, مجھے کہنے لگا میں اپنی بیگم کی نا آپ سے بات کروانا چاہتا ہوں کانفرنس کال میں آپ کو ساتھ اٹیچ کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے کانفرنس کال میں بات کی, تو اس کی بیگم جو ہے وہ بہت زیادہ چڑی ہوئی, اور اس نے جب بات کی تو پتہ چل رہا تھا کہ جیسے دونوں ٹھیک ٹھاک لڑتے ہیں اس ایشو کے اوپر. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے اپنی زندگی کو اجیرن بنانا ہے, ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ جو آپ کے نظریے کو سمجھتی ہو, جو آپ نے ضرور جو ہے نا وہ ایسا کام کرنا ہے جو ساری زندگی آپ کی اولاد بھی کشمکش میں رہے اور آپ بھی کشمکش میں رہو. یہ نظریات چھوٹی چیز نہیں ہوتی, اس کو ہلکا نہ لیں. میں بڑی بات اس پہ کر چکے ہوئے ہیں ہم لوگ اس پروگرام کے اندر, جب آپ نے انٹرفیتھ میرجز کی, میرے خیال سے سسٹر انوشا کا غالباً یا پریکٹسنگ مسلمہ سسٹر کا پروگرام تھا, مجھے یاد نہیں, بہرحال اس میں ہم نے کی تھی. بہت شکریہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں چند کالرز پر جو ہماری سسٹرز بیٹھ رہی ہیں ان کے جانے سے پہلے جو ہے وہ 2-3 باتیں میں کہوں گی کہ لو جہاد کا جو ٹرم جب انیشلی اسٹارٹ ہوا تھا نا, اس کا ریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو کوالٹیز تھیں وہ ان ہندو لڑکیوں کو کیوں بھاتی تھیں. اب آپ اگر نوٹ کریں گے تو ہندو آدمی جو ہے شراب بھی پیے گا, جوا بھی کھیلے گا, جبکہ مسلمان مرد پر یہ سب چیزیں حرام ہیں. نہ وہ نشے میں بہکتا ہے, نہ وہ جوئے اور سٹے میں بیوی ہارتا ہے, نہ اپنا مال متا ہارتا ہے. اس کے بعد وہ یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ایک عورت کو, اس کے ہسبینڈ کا اس طرح ہونا. اس کے ساتھ ایک جو ہندو آدمی ہے وہ کتنے سارے افیئر چلا لیتا ہے. ان کے یہاں تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے نظریں جھکانے کی یا کسی کو نہ دیکھنے کی, لیکن مسلمان مرد کو تو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکا لو. تو یہ پاک بازی جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب جب یہ بہت ساری کوالٹیز ہیں جو ایک ہندو لڑکی کو جب اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ اپنا مائنڈ بناتی ہے شادی کرنے کے لیے,
और काफी सारी जेन्युइन भी होती हैं कि जो मुसलमान बन भी जाती हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप को ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है कि हमारी जी हिंदू लड़की जो है वो मुसलमान बन गई और अब वो खुश भी है, अब वो समाज को क्या जवाब दे? तो वो उल्टा लड़के पर इल्जाम लगाते कि ये तो जहादी है, इनको तो इसका मजहब सिखाता है कि औरतों को ऐसे फंसाया जाए। तो इन्होंने बड़ी मजबूरी के साथ ये टर्म इस्तेमाल की, और मजबूरी के साथ बनाने के बाद आप अब नोट किया करें कि इन्होंने तो फिल्म भी बना डाली थी, बॉम्बे मूवी, जिसमें उन्होंने एक रिवर्स जहाद दिखाया कि जी हिंदू लड़का था और मुसलमान लड़की थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो आप भी कर सकती हो, मुसलमान औरतों को उभारा गया। ये बड़ी मजबूरी में इन्होंने ये टर्म इजाद किए, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमान मर्दों की क्वालिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका कैरेक्टर, उनका पाकबाज रहना इन हिंदू लड़कियों को अट्रैक्ट करता था, और मुसलमान हो क्या वो खुश भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब पीछे क्या जवाब दें ये कि हमारी लड़कियां क्यों चली जाती हैं? तो ये जहाद, जी जी बोलिए। सिस्टर, आप मुझे बताएं, यहाँ पर सारी ये खवातीन बैठी हैं हमारी मुसलमान बहनें, मैं आपकी सिचुएशन में रखूंगा, मैं सिर्फ ये सवाल करूंगा, एक औरत की नफ्सियात के एतबार से 1 मिनट के लिए वो सिनेरियो सामने रखें कि एक हिंदू औरत है, उसका मर्द जो है वो इस चीज पे फख्र महसूस करता है कि ये जो है ना कम तंग कपड़ों की साड़ी पहनकर लटकते झटकते हुए मेरे दोस्तों के सामने आए, उनको आके चाय पूछे, शरबत पूछे, और मेरे दोस्त जो हैं मेरी बीवी के जाने के बाद कहें यार वाह वाह वाह, उसकी तारीफें करें। हिंदू मर्द के अंदर सबसे गंदी आदत ये भी पाई जाती है, एक औरत कभी भी इस चीज को पसंद नहीं करती, वो चाहती है मेरा मर्द सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरा मर्द मेरी तारीफ करे। ये औरत की नफ्सियात, ये समझ ही नहीं पाए इन्होंने, औरत को आवारा करके समझा शायद सारी औरतें इस तरह की हैं, मेजॉरिटी ऑफ औरत। मैं आपको बताऊं, एक तवाइफ को भी, मैं मादरत से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूरी है, एक तवाइफ को भी अगर आप पूछेंगे ना क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा एक मर्द हो जो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी रक्षा करे, मैं आपको कह रहा हूं कि तवाइफ भी ये पसंद करती है, वो मजबूरी में ये काम कर रही हो। तवाइफ की बात कर रहा हूं, नॉर्मल औरत की नहीं, नॉर्मल हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी औरत की नहीं, सिख औरत की बात नहीं कर रहा। यार आप अंदाजा करो, एक औरत के बारे में अपनी बीवी को ये कहते हैं जाओ जी जाके ये देखो, अच्छा जी प्यारी बीवी हो तो उसके ऊपर यार इसके ऊपर तो बकायदा इनकी जो फिल्मों के अंदर अब यहां तक चीज पहुंच चुकी हुई है कि दिखाते हैं कि बीवी आती है और उस पर नखरे कर रहे होते हैं, जी मेरी बीवी खूबसूरत है, उसके ऊपर खुश हो रहे होते हैं, दूसरों से तारीफें ले रहे होते हैं। और ये काम इनका नहीं था, वो तो श्री राम जी ने भी किया ना अपने भाई लक्ष्मण के सामने वाल्मीकि रामायण में। मकसद कहने का ये है, हाँ बिल्कुल, इनका बैकग्राउंड भी ऐसा है, सही कह रहे हैं आमिर भाई, क्योंकि और आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ पे जरूर कोट करूंगी कि वही वाली बात है, उस रब ताला ने, अल्लाह ताला ने डिजाइन ही ऐसा किया है, औरत की नफ्सियात, औरत को बनाया ही उसी तरह है, जो बात करते हैं ना कि उसको तहफ़्फ़ुज़ पसंद है, उसको मर्द के साथ उसकी मर्द हुक्मरानी करे, उस पे अपना हक जमाए, तो उसको बनाया ही इसी तरह से है अल्लाह ताला ने, तो वो वही चाहती है। और होता क्या है कि इंसान अपनी नफ्सियात के खिलाफ चल रहा होता है, जिस रब ताला अपनी तख्लीक के खिलाफ चल रहा होता है, तो उसके नताइज इसी तरह बरामद होते हैं। और होता क्या है, ये वाकया भी है पूरा कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां जिन्होंने अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो डर के मारे बता नहीं रही हैं, अपने खानदान से डर रही हैं, जिस तरह भी चाह के, लेकिन उन्होंने जब शादियां की और उन्होंने देखा कि इतना अच्छा मजहब है और इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो उन्होंने दिल में इस्लाम को कबूल कर लिया और पूरी तरह कबूल भी किया है। लेकिन वो माशरे में रहते हुए, और फिर जब ये प्रोपेगेंडा चल रहे हैं तो उसको नाम भी दे दिया गया, प्रोसेस भी बताया है, लेकिन इस तरह बहुत सारे पॉजिटिव वाकयात भी हुए हैं। जी जी बिल्कुल। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बातें तो फिर खत्म नहीं होती। अब पॉइंट मुझे ध्यान में आ गया कि हमारे मुसलमान मुआशरों के अंदर, मुस्लिम घरों के अंदर क्या होता है। हम छोटे बच्चे थे, मुझे याद है टीन एज में, वैसे तो अभी मैं छोटा बच्चा ही हूँ मगर उस वक्त थोड़ा ज्यादा छोटा था, तो उस वक्त आप ये देखें कि हमारे जब घर में गेस्ट आते थे तो वहां पर किचन के अंदर एक जगह बहन खड़ी है और साथ भाई खड़ा है, ऐसे दोनों बच्चे खड़े हैं टीन एज के 10-12 साल के। अब ये डिसाइड हो रहा है कि जो गेस्ट आए हैं वो मर्द हैं या औरतें हैं। आप अंदाजा करें, अगर मर्द होते थे तो बेटा जाएगा चाय देने, पानी देने, हैं जी, और बिस्किट रखने, खाना रखने, बेटा जाता था। बाकी जैसे वो बाहर निकला दरवाजा बंद हो जाता था। अगर खवातीन है तो बेटी जाएगी चाय देने, पानी देने, बिस्किट और खाना वगैरह का करने। ये है मुस्लिम घरों की जो तरबियत याफ्ता घर है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये इस्लाम का मिजाज ये है, इस्लाम का उसूली मिजाज। मगर इनको देखें आप, ये लड़कियों को ले आते हैं जी सामने, और वो साड़ी पहन के जनाब ऐसे झुकती है आगे, चाय जनाब ऐसे कप पकड़ा रही है हथेलियों के अंदर, उनकी सर्विस कर रही है। ये है फर्क, आप देखें, फर्क देखें आप। तो एक अच्छा, महिला जब इस सूरत हाल को देखती है तो उसको बिल्कुल फर्क नहीं महसूस होगा कि मुझे इज्जत किस घर के अंदर मिल रही है, उसको नहीं पता चलेगा कि मुझे इज्जत किस घर के अंदर मिल रही है। तो ये फर्क समझें,
اسلام کے مردوں اور عورتوں پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی حالت تو اور کیفیت تو دیکھو. آپ کھڑے کس جگہ کے اوپر ہو؟ آپ کے اندر اخلاقی معیار کیا ہے؟ ایسے منہ اٹھا کے مقابلہ کہ ایسی سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں. لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, چمچا بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی بالکل, جی آپ نے عامر بالکل بھائی, ایسے صحیح کہا, کیونکہ مردوں کی نفسیات بھی ہے نا. جب ہم عورتوں کی نفسیات کی بات کر رہے ہیں, عورتوں کو ڈیزائن, تو مرد کو بھی اللہ نے ایک خاص پیمائش پہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کہاں کہاں اٹریکٹ ہو سکتا ہے, اس کی نفسیات کہاں کہاں پہ بوجھل ہو سکتی ہے, وہ کہاں کہاں پہ گر سکتا ہے. تبھی اس کو نظریں جھکانے کا حکم ہے, تبھی اس کو اپنی حیا بچانے کا. یہ ساری چیزیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کی نفسیات بنائی ہے ایسی. اور جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح سے, وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں بھی اپنی مسلمان لڑکوں کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے اس بات کے لیے, کیونکہ اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. اور ایک ایسا موقع ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں جب شیطان بالکل حاوی ہو جاتا ہے, تو وہ اس میں اس طرح کے سٹیپس لے لیے جاتے ہیں. جی سسٹر, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی جتنی بھی بات عامر بھائی نے کہی الحمدللہ بالکل واضح, بالکل صحیح کہہ رہے. اصل میں مجھے اگر حرام خوری کرنی تو میں تو تب تو کسی سے کرواؤں نا. میں نے بہت گندی زبان استعمال کی ہے. میں اپنے مرد ذات اگر چاہتا ہے کہ کسی اور دوسری عورت کو دیکھے تب نہ وہ اپنی عورت کو کھلا ننگا نچائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں لوگ, اور ہمارے ہاں یہ سب چیزوں کے بہت پرہیز رکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں سب تو اپنی بچیوں کو طور طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کس طریقے سے رہیں, کس طرح سے نکلے باہر, کپڑوں کا لحاظ, سب کا ساری چیزوں کا لحاظ. میں تو خیر ان ماحول میں رہی ہوں, پلی بڑی ہوں, تو میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ماحول میں خود ان کو دیکھنا ہے دوسروں کو, تو تبھی تو جب جا کر کے میں اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو آزاد رکھوں, تب تو میں کہیں پر بھی اپنی نظریں سیکھ سکتا ہوں. اور یہ ان کے یہاں کا ماحول ہو گیا ہے, تو یہ چیز انہیں سکھائی نہیں گئی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, جب میں کالج میں تھی میرے ساتھ ہی کچھ ہندو لڑکیاں تھیں, تو وہ میری ایک سہیلی تھی, وہ مسلمان تھی. وہ ساری کی ساری لڑکیاں اس کے بھائی پہ, اس کے 2 بھائی تھے. تو یہی بات ہے جو عامر بھائی نے ایک بات کہی کہ بھائی مسلمان میں, چاہے مسلمان 5 وقت کا نمازی ہو نہ ہو, مگر اس کے اندر ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے, یہ ایک اللہ کا نور ہوتا ہے. وہ لڑکیاں نہ جانے کیوں ان کے پیچھے پاگل ہوتی تھی. مجھے تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیوں ہیں لڑکیاں. تو خیر یہ بات ہم انہیں بھی سیکھنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, بس انہیں الٹا وار کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بتانا ہے کہ مسلمان جو ایک دین ہے, یہ دین بہت خراب ہے, کیونکہ سچا دین ہے نا. سچے دین میں جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو جھوٹا ثابت کرایا جاتا ہے. تو یہی بات آج کل یہ کی جا رہی ہے. میں تو اسی ماحول سے ہوں, تو میں تو دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے آج لوگ بدل رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ اس معاشرے میں دیکھ رہی کو کچھ مسلمان بھی اپنے آپ کو اپنی تہذیب چھوڑ رہے ہیں انہیں دیکھ کر کے. تو کیا انہیں دیکھ کر کے ہمیں اپنی تہذیب چھوڑنی چاہیے جس سے ہمیں ملنا ہے, ہمیں اپنے رب سے ملنا, اور رب سے کیسے ملنا ہے. میرے نبی نے نہ, میری نبی کی بیویوں نے نہ, ان کی بیٹیوں نے ایسا کوئی کام کیا, تو پھر ہم کیسے کریں؟ اور یہ کیا صحیح ہے کہ یہ کیا جائے؟ تو یہ بہت آج زبردست زبردست. وہ حضرت عائشہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی تھا, عبداللہ ابن ابی مکتوم یا ام مکتوم کا نام ہے, مجھے بھی بھول رہا ہے. نبینا صحابی تھے. آپ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر, اجازت لے کے اندر آئے, تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ جس طرح نارمل گھر میں تھیں ویسے تھیں, یعنی ستر تھا مگر وہ پراپر حجاب نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا حجاب کر لو, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نبینا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو نبینا نہیں ہو نا, تم تو یعنی گھر کے ایک اندھے کے بارے میں, اندھا آپ اندازہ کر لیں. مقصد کہنے کا یہ ہے, اسلام آپ سے تقاضا تب نہیں کرتا کہ جب آپ اس چیز کے اندر ملوث ہو جائیں یا وہ چیز, وہ کہتا ہے آپ کا مزاج یہ بن جائے, آپ کا اوڑھنا بچھونا یہ بن جائے, آپ کی زندگی کا طور طریقہ یہ بن جائے کہ صبح سے شام تک آپ اس نفسیات کے اندر رہیں. اس لیے تو مومن کے صبح و شام جو ہوتے ہیں وہ عبادت کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز. اب یہ بات ہے, اپنی بیوی کو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے حجاب کا کہا کہ آپ سائڈ پر. اچھا, ایک دفعہ اونٹ کے اوپر اللہ کے رسول سفر کر رہے تھے مدینہ سے کہیں قریب, تو آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, یہ حدیث بھی اوتھینٹک حدیث ہے. تو ایک عورت آئی, اس نے آ کے اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھنا چاہا, تو اس نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا. کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, بہرحال وہ الگ بحث ہے. تو اس کا چہرے کا پردہ نہیں تھا, باقی اس نے اپنا سطر اور اپنا جو سکارف وغیرہ ہے جو نارمل حجاب ہے وہ کیا ہوا تھا, چہرہ ڈھاکا نہیں ہوا تھا.
تو صحابی جو ہے نا وہ جب بات کر رہی تھی تو ظاہری بات ہے غیر شعوری طور پر ان انٹینشنلی جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ اس کی طرف مڑ جاتا ہے. آپ مجمع کے اندر کھڑے ہیں تو کسی جگہ پر تو ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. تو وہ صحابی پیچھے بیٹھے تھے, تو جب اس عورت نے بات شروع کی تو ان کا چہرہ جو ہے وہ عورت کی طرف چلا گیا. اب وہ غور سے دیکھ رہے ہیں, جتنی دیر وہ بات کر رہی ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, نیت نہیں تھی یہ مگر دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نہیں دیکھ رہے تھے, اللہ کے رسول کا چہرہ سیدھا تھا. اچھا جب وہ بات کر چکی نا اپنی, تو اللہ کے رسول نے صحابی کو دیکھا تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے. آپ کے پاس جو چھڑی تھی نا جس سے اونٹ ہانک رہے تھے, اس چھڑی سے اپنے صحابی کا منہ چن کے اوپر سٹک رکھ کے نا اس کا سیدھا کیا کہ ادھر دیکھو, ادھر کیوں دیکھ رہے ہو, اس کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو. یہ تھا معیار اسلامی مزاج کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی نیت تو کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے, آپ کے مزاج یہ بن جائے, آپ کی طبیعت یہ بن جائے. تو یہ بڑی چیزیں ہم بہرحال اس معیار پہ پورا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. باقی یہ ہے وہ معیار جو ہم رکھنا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ جو آپ نے بات کی کہ پردے کی کیا چیزیں ہیں, یہ ماحول ہے. جی سسٹر. چلیں مس صدیقہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے کیپٹن حفصہ جو ہماری سسٹرز کامنٹس کر چکی ہوں گی وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج لیو کر دیں گی, تاکہ مجھے کچھ میسیجز آ رہے کہ کچھ نئی بہنیں جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, نیچے کامنٹس میں ہیں, تو ہم پھر سب سے باری باری کامنٹس لے لیں گے. مس صدیقہ آپ کی ٹرن. جی السلام علیکم. جی جیسا کہ عامر بھائی نے کہا, یہ ہر چیز کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی بات ہو تو اس میں جہاد کا ان کے اوپر اتنا زیادہ خوف سوار ہے نا کہ ہر چیز جہاد ہے. اور ابھی تو عامر بھائی نے اور چیزیں چھوڑ دی ہے. جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کرونا جہاد اور لنگر جہاد, یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کے اندر کوئی اخلاقی خوبی ہے اس کے اندر اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے, اپنے سماج میں کچھ اچھا کرتا ہے, تو اس کو بھی جہاد کا نام دے دیتے. اگر کسی نے پانی پلا دیا کسی کو, بھئی پانی جہاد, کسی نے کھانا کھلا دیا کھانا جہاد, لنگر لگایا لنگر جہاد. کرونا میں لوگ جب کرونا مریضوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا تو ان کی خدمت مسلمان کر رہے تھے, ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے, تو کرونا جہاد کا نام جوڑ دیا. اب بتائیے ان کے دماغی بیماری کا کیا حل کیا جا سکتا ہے. جہاد کا جو خوف ان کے اوپر سوار ہے نا, انہوں نے صرف ابھی لفظ سنا ہے جہاد کا, جہاد دیکھا نہیں ہے. جب صرف الفاظ سے اتنا خوف ہے تو اگر کسی دن دیکھ لے تو کیا ہوگا, خدا جانے کیا ہوگا پھر ان کا. ان لوگوں کا نا, یہ لوگ ہم مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں, اس لیے صبح شام مسلمان اسلام مسلمان اسلام, انہی پہ اصل ان بات کی یہ دکانیں ہے چلتی ہے, کہ ہاں آپ انہی صحیح پہ کہہ رہے دکان چلتی ہے ان کی. جی جی زویا آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات, اور سسٹرز پلیز انٹرپٹ نہیں کریں بیچ میں اگر کوئی سسٹر بات کر رہی ہے تو. جی زویا آپ کمپلیٹ کریں بات اپنی. جی تو ان کو یہ جو فیمس ہونا چاہتے ہیں تو اسلام کے خلاف بات کرو, اگر ہندو ہے تو اسلام کے ساتھ بات کرو, اگر مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے تو اسلام کے خلاف بات کرو, آپ کو فیمس کر دیں گے. اور میں ہندو گرلز سے کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پتہ ہے, اسلام کا طریقہ پتہ ہے, اسلام میں پردہ رکھنا ہے, اسلام میں ایک اللہ کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے, پھر بھی یہ لڑکوں کے پیچھے آتے ہیں, مسلمان لڑکوں کے پیچھے. ایسا کیوں؟ جب ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایسے طریقے ہیں, ایسے چیزیں ہیں فالو کرنے کے لیے, تو ان کو آنا ہی کیوں ہے اسلام میں؟ بدنام کرنے کے لیے. پہلے تو سب اللہ تعالیٰ ہو گیا سارا, پھر مسلمان کو بدنام کرتے ہیں. ان کا پورا پروپیگنڈا چلاتے ہیں ایسے ہی. ابھی نیا جہاد نکال دیا ہے, یہ خبر آئی ہے جی, پی ایف آئی نے 500 کے قریب فیک ایکس مسلم مومنٹ جہاد, لو جی وہ بھی ساڑھے کھاتے پا دیتا ہے. ابھی یہ نیا جہاد نکالا ہے جی, اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا ہے کہ جی پی ایف آئی نے وہ بیچاری اس پہ پہلے بین لگا دیا ہے ستمبر میں انڈیا کی اس پارٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ ایک ویلفیئر پارٹی ہے, سوشل پارٹی ہے, اس کے اوپر بین لگانے کے لیے انہوں نے ایکس مسلم موومنٹ جتنے گندے انڈے تھے, جتنے ان کے سلیپر سیلز تھے, جتنے ان کے پیڑ کتے تھے, ان کو استعمال کر کے ان پر الزام لگا دیا. کیا ہے جی, یہ جی 500 کے قریب فیک ایکس مسلم پلانٹ کیے گئے ہیں تاکہ ایکس مسلم موومنٹ کو ڈیمیج کیا جا سکے. بہت اچھے بھائی, ہم سامنے سے آ کے تمہارے کڑاکے نکال رہے ہیں, اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میری بات سنو, بات یہ ہے کہ تمہارا سیلف ڈسٹرکشن بٹن آن ہو چکا ہوا ہے. تم لوگوں نے اپنے ہی حجروں میں بمب مارنا شروع کر دیے ہیں, آپس میں ہی تم لوگ ایک دوسرے کا خون نوچ رہے ہو, بوٹیاں نوچ رہے ہو, ایک دوسرے کے گریبان, تم لوگوں کو تم تو اس طرح لڑ رہے ہو, پتہ نہیں چل رہا کہ مکہ کس کا پڑ رہا ہے اور ٹانگ کس کی آ رہی ہے. اس طرح کتوں کی طرح تم لڑ رہے ہو, ہاں جی, اور اس کے بعد ڈال دیتے ہیں جی مسلمان. یعنی ہر چیز کو جہاد کے ساتھ, جس طرح سسٹر بھی کہہ رہی, میں نے یہ بالکل صحیح آپ کو کہا ہے,
ہر چیز کے ساتھ انہوں نے جہاد جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یقین کریں کہ اگر بس تو کیا بات کریں، اب مثالیں تو بڑی پھر آ جاتی ہیں آپ